अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, PDM को एक बार फिर मुतहद रखने के हवाले से JUI के सरबराह और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान सरगर्म भी हैं। उन्होंने राब्ते किए हैं आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ से, और ये भी खबरें आई कि PDM एक बार फिर मुत्तहद हो गया है, उनमें इत्तफाक हुआ है और कम अज़ कम जो नुकात हैं उन पर इत्तफाक पाया जाता है। लेकिन ये सब तमाम ख़बरें जो हैं ये भस्म हो जाती हैं, ये ज़मीन बोस हो जाती हैं जब हम सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए दोनों बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कोशिशें हैं, जो एक दूसरे पे नाराज़गियां हैं, जब वो देखते हैं तो फिर लगता है कि PDM अमली तौर पे ख़त्म हो गया है, या PDM अमली तौर पे दो वादे धड़ों में तकसीम हो गया है। बल्कि कोई कुछ तो हल्के या दोस्त वो यही कह रहे हैं कि PDM के जो इंतकाल हो चुका है, बस जनाज़े नमाज का ऐलान होना बाकी है। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की अपोजिशन लीडर के इस सर्द जंग के हवाले से इस वीडियो में आपको तफसील भी बताएंगे कि PDM किस तरह वाज़े तौर पे सेनेट की हद तक दो धड़ों में तकसीम हो गया है, कौन सी जमातें पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कौन सी जमातें JUIF के मतलब मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हैं, और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर को मतलब उसके लिए सरगर्म क्यों है। क्या पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी है कि उन्हें यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए सेनेट चेयरमैन का ओहदा नहीं मिल सकता। क्या पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एक रास्ता दिखाया था अदम एतमाद तहरीक का और फिर री इलेक्शन का, उस तरफ भी नहीं जा सकेंगी। तो ये सब तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो दोस्त पहली मरतबा इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। पसंद आए वीडियो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो जनाब, ये सूरत हाल PDM की है। PDM को सरगर्म करने के लिए, PDM में एक बार फिर सांस डालने के लिए, उनमें इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मौलाना फजल रहमान बहुत सरगर्म है। उनकी कोशिश है कि उनका जो शुरू का बयानिया यानी PDM जिन नुकात पे वजूद में आई, पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जितने भी नुकात थे उन पे मुत्तहद हो, मुनज़्ज़म हो, ताकि ये जो सिस्टम जिसमें जो हद दखलियाँ हो रही हैं, जिसमें जो मुदाखलत हो रही है, जो गैर जमहूरी और आमरीत की बाक़ियात जो है वो एक सिस्टम में, पॉलिटिकल निज़ाम में, जमहूरियत में, हुकूमत में, इलेक्शन में, तमाम जगहों से जो मुदाखलत कर रही हैं और अपना काम छोड़कर, यानी उन क़ुव्वतों को, मुक़्तदर हलकों को, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को जो अपना काम है वो छोड़कर ये सियासी जोड़ तोड़ के पीछे वो ना हो और मुल्क में एक शफाफ किस्म की सियासत हो, एक मतलब मुदाखलत से पाक हुकूमत हो और पॉलिसी साजी, फैसला साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को हो, आइन सुप्रीम हो, कानून की हुक्मरानी हो। ये PDM का नैरेटिव था। लेकिन फिर एक तो ये मुख्तलिफ़ ख़यालों की जमातें जो हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात और फ़िक्र रखने वाली, तो कभी उस पार्टी से कोई बात हो गई, कभी उस पार्टी से हो गई, तो इसमें काफ़ी कुछ मुश्किलातें भी आईं। और फिर ये हुआ कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए उसके बाद की जो सूरत हाल थी उसमें ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हो गई कि अब ये लग रहा है कि ये कंपनी जो है ना वो नहीं चलेगी। यानी PDM के हवाले से मौलाना फजल रहमान एक शख्स या एक पार्टी के सरबराह वो क्या कर सकते हैं, किस किस को संभालें, किस किस की बात मानें, ये एक हकीकत है। लेकिन अब अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी सरगर्म है सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने के लिए। उसूली तौर पे तो PDM के प्लेटफार्म से ये तय हुआ था कि सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी होगा, डिप्टी चेयरमैन JUIF से यानी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे,
اور اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہوگا وہ مسلم لیگ نواز کے پاس ہوگا۔ اصولی طور پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ اب اس انڈرسٹینڈنگ سے مکر گئی ہے پیپلز پارٹی۔ اس سے مکرنے کے بعد پیپلز پارٹی نے کچھ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، بلکہ ایک دو جماعتوں کو اور کچھ جماعتوں کو مسلم لیگ نواز نے ملا دیا ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کا بٹوارہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جب ایک راستہ دکھایا گیا کہ عدم اعتماد تحریک آپ سینٹ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں آئین کے آرٹیکل 53 کے تحت، تو پھر آپ اس سے نہ فقط سینٹ چیئرمین کو ہٹا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کا خود کا امیدوار یعنی یوسف رضا گیلانی ہے، اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اگر ان کے پاس اکثریتی ووٹ ہیں تو اس کو آپ سینٹ چیئرمین بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی وہ راستہ اختیار کرنے کا مطلب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے اتنی سرگرم ہے، اتنی دلچسپی ان کی اپوزیشن لیڈر کے عہدے میں ہے کہ وہ لگتا ہے کہ سینٹ چیئرمین کے لیے وہ سرگرم نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب جو گنوایا گیا ہے، جو جس میں 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، اس میں بھی پیپلز پارٹی کا پھر کوئی ہاتھ ہی ہوگا، کیونکہ جو عدالتی فورم تو استعمال کر رہے ہیں لیکن جو آئینی فورم ہے، جو آئین خود جو راستہ دکھاتا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی دلچسپی نہیں۔ اور پیپلز پارٹی سینٹ چیئرمین کے لیے جتنی سرگرمی دکھا رہی ہے اس کے بعد تو یہ پاسبل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب دھڑا بندی ہو گئی، بٹوارہ ہو گیا پی ڈی ایم کا، مسلم لیگ نواز کی آج بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ مریم نواز نے کل اس کا اعلان کیا تھا کہ آدم نذیر تارڑ ان کے اپوزیشن لیڈر کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے سینٹ سیکریٹریٹ میں ایک درخواست دی جس میں 26 سینیٹرز کے اس میں سگنیچرز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آدم نذیر تارڑ کو آپ کر دیں، اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے 30 ممبران کی حمایت سے سینٹ سیکریٹریٹ میں ایک درخواست جمع کرا دی کہ آپ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیں۔ ایک جگہ یعنی ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کے وکیل کا جو موقف تھا فاروق ایچ نائک کا، جب عدم اعتماد تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے عدالت نے سوال کیا تھا، تو اس میں فاروق ایچ نائک کا موقف تھا کہ عدم اعتماد تحریک ہم پیش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین مان رہے ہیں۔ یہ موقف، آپ اس موقف کو ذہن میں رکھیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ہم پیش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ چیئرمین کے لیے صادق سنجرانی کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو سینٹ چیئرمین مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن دوسرا تضاد دیکھیں کہ اسی سینٹ چیئرمین کی نگرانی کے ماتحتی میں چلنے والے ماتحت سینٹ سیکریٹریٹ میں 30 سینیٹرز کے سگنیچر سے درخواست دی گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کیا جائے۔ تو اپوزیشن لیڈر کی رولنگ یا اس کا فیصلہ حتمی طور پہ سینٹ چیئرمین نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس کی منظوری سے سینٹ سیکریٹریٹ نے ہی نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اوپر سے یا کوئی قومی اسمبلی سے یا کوئی وفاقی وزارت سے یا کسی کورٹ سے یہ نہیں ہوتا، یہ سینٹ چیئرمین کی منظوری کے بعد سینٹ سیکریٹریٹ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ تو یہ بالکل تضاد ہے، اور آپ نے سینٹ صادق سنجرانی کو سینٹ چیئرمین مان کر یہ درخواست دی ہے۔ اب آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس کون سی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، اور تحریک انصاف کے پاس کون سی جماعتیں ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے 30 سینیٹرز کے جو دستخط ہیں ان سے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی درخواست جمع کروا دیے، اور مسلم لیگ نواز نے آدم تارڑ کو اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے پاس اپنے جو 18 سینیٹرز ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جے یو آئی ایف کے 5 سینیٹرز ملا لیے ہیں، اور اس کے ساتھ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 سینیٹرز ہیں، نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹرز ہیں۔ اس طرح یہ انہوں نے 26 سینیٹرز جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے سگنیچرز لے کے یہ درخواست دی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے پاس اپوزیشن کے
26 سینیٹرز ہیں جو آدم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر بنوانا چاہتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ گیم کیا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 21 سینیٹر کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر اپنے ساتھ ملا لیا ہے، بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی مینگل کا ایک ساتھ ملا لیا ہے، فاٹا کے 2 سینیٹرز ملا لیے ہیں، اور 4 جو ایک وہ باپ گروپ کے باپ پارٹی کے، حالانکہ وہ حکومتی پارٹی ہے تو اس کے جو 4 سینیٹرز ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لی ہیں۔ تو اس طرح 30 سینیٹرز کی جو اکثریت ہے ان سے دستخط لے کر سینٹ سیکریٹری میں درخواست جمع کرا دی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو آپ اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں، یعنی ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ 2-3 متضاد باتیں ہو چکی ہیں، مطلب ایک تو اصولی فیصلہ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے اس سے پیپلز پارٹی مکر گئی ہے، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، اپنی سیاست ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، لیکن آپ اتحاد میں تھے اور تب طے ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نواز کو ملے گی۔ اگر آپ ابھی بھی یوسف رضا گیلانی کو سینٹ چیئرمین نامزد کروانا چاہتے ہیں یا ان کو منتخب کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آئینی راستہ ہے، لیکن اب یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے جب یہ معاہدہ توڑا، انڈرسٹینڈنگ توڑی، اصولی جو اتفاق تھا اس کو توڑا، تو اس کے بعد اب کوئی چانس نہیں بچتا کیونکہ مسلم لیگ نواز، جے یو آئی، بی این پی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی پھر اس پہ اتفاق نہیں کریں گی۔ مطلب یوسف رضا گیلانی کا راستہ سینٹ چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی خود بند کرنے جا رہی ہے۔ اب بند کرنے کیوں جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا چال ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، یہ تو بہت کم ہی مطلب چانسز لگتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دے، کالعدم قرار دے اور یوسف رضا گیلانی کو ڈکلیئر کر دے سینٹ چیئرمین۔ اگر اپیل میں جاتے ہیں مطلب پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے کہ یہ آپشن ہو، لیکن یہ تھوڑے کم چانسز ہیں۔ اگر بالفرض کر بھی دیں تو الگ بات ہے، پھر سارا سینیریو چینج ہو جائے گا، لیکن ہم اس امکانی فیصلے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اپنے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ تو یہ بٹوارہ کس طرح ہوا؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کی عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل وہ ساتھ ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بڑی جماعتیں یعنی جے یو آئی اے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ عہدہ مسلم لیگ نواز کو ملے، کیونکہ یہ طے ہوا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو طے ہوا تھا اس کو پانی دینا چاہیے، اس کا برہم رکھنا چاہیے، اپنے وعدے کی پاس رکھنی چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ قائم رہنا چاہیے۔ اس سے اتحاد جو ہے وہ مستحکم بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور اتحاد کو توڑنے والوں کی جو خواہشیں، جو خواب ہیں، ان کو مطلب حقیقی روپ بھی نہیں ملے گا، اور اپوزیشن پہ تنقید کا جو مواقع ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ حکومت کا جو خواب یہی تھا کہ اپوزیشن کس طرح ٹوٹ جائے۔ تو بظاہر بھلے جلسے ہوں، مریم نواز صاحبہ کے آج والے جو احتجاج میں پیپلز پارٹی نے جانا بھی تھا، لیکن وہ نیب نے پھر معاملہ ہی مکا دیا، سرنڈر کر دیا عمران خان اور نیب نے، تو وہ اپنی جگہ باہر والی جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے کہ پی ڈی ایم ایک ہے، لیکن جو سینٹ کی حد تک وہ نہ فقط بٹوارہ ہو چکا ہے لیکن اس کے اثرات بھی نکلیں گے، اور اثرات یہی نکلیں گے کہ پی ڈی ایم نے سروائیو نہیں کرنا، اور پی ڈی ایم آگے چل کر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جانا ہے، کیونکہ یہاں سینٹ میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو گیم کھیل رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو اس سے یہ اتحاد نہیں بچ سکتا، آج نہیں تو یہ کل اسے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔